सूरत नाज़िआत मक्की सूरत है, 46 आयत हैं इसकी। और नज़ा कहते हैं खींचना किसी चीज को, और जब हम किसी चीज को खींचते हैं तो उसको निकालने के लिए खींचते हैं। इसीलिए जब किसी की जान निकल रही हो तो हम कहते हैं वक्त नज़ा उसका जारी है, उसका वक्त नज़ा, क्योंकि उसके जिस्म में से रूह निकल रही होती है, खींची जा रही होती है। तो यहाँ पर उन फरिश्तों का जिक्र किया गया है जो इंसान की रूह निकालते हैं और उस रूह को ठिकाने तक पहुंचाते हैं। और असल में इंसान के लिए यहाँ पर सूरह मुबारका के अंदर क़यामत को जिक्र करना मकसूद है, लेकिन क़यामत से पहले बात जो शुरू की वो इंसान की मौत से शुरू की, क्योंकि जैसे हदीस मुबारका का मफ़हूम भी है कि जो इंसान मर जाए उसकी क़यामत तो तभी शुरू हो जाती है, लिहाजा उस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नाज़िआति, वाव कसम के लिए है, कसम है घसीटने वालों की, गर्क़ा गोता लगाकर, कसम है घसीटने वालों की गोता लगाकर। वन्नाशिताति, और बंद छुड़ाने वालों की, नश्ता खोलकर। वस्साबिहाति, और तैरने वालों की, सबहा तेजी से तैरकर। फस्साबिक़ाति, फिर आगे बढ़ने वाले, सबका दौड़कर। फलमुदब्बिराति, फिर काम बनाने वालों की, अम्रा हुक्म के मुताबिक। यौम तरजुफु, जिस दिन कांपेगी, अर्राजिफा, कांपने वाली। ततबउहा, उसके पीछे आएगी, अर्रादिफा, दूसरी आने वाली। कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा, कुलूबुन कितने ही दिल, यौमइज़िन उस दिन, वाजिफा धड़कते होंगे। अबसारुहा, और उनकी आंखें, खाशिआ झुकी हुई होंगी। यक़ूलूना, वो कहेंगे, अइन्ना लमरदूदूना, क्या हमें, यक़ूलूना वो कहते हैं, अइन्ना लमरदूदूना, क्या हम लौट कर आएंगे, फिल हाफ़िरा, उल्टे पांव। अइज़ा कुन्ना, जब हम हो जाएंगे, इज़ामन नख़िरा, हड्डियां खोखली। क़ालू, तो वो कहने लगे, तिल्का इज़न कर्रतुन ख़ासिरा, तिल्का इज़न, फिर तो इस सूरत में ये कर्रतुन लौट कर आना, ख़ासिरा खसारे का सबब है। फ़इन्नमा हिया, पस बेशक ये तो, ज़जरतुन वाहिदा, एक झिड़की है। फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा, फिर वो सब आ जाएंगे मैदान में। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पहले की 5 आयत फरिश्तों की सिफात बयान की गई, वो फरिश्ते जो इंसानों की रूह निकालते हैं। तो उसमें मोमिन और काफिर के हवाले से रूह के निकालने की कैफियत भी अलग है। वन्नाज़िआत गर्क़ा, कसम है खींच कर निकालने वालों की, पूरी शिद्दत और कुव्वत के साथ खींच कर निकालने वालों की। अब यहाँ पर तो कसम है खींच कर निकालने वालों की सख्ती के साथ, और इससे वो फरिश्ते मुराद हैं जो काफिरों की रूह को सख्ती से निकालते हैं, और इस सख्ती से रूहानी सख्ती मुराद है। जरूरी नहीं है कि ये सख्ती देखने वालों को भी नजर आए, कि काफिर की रूह जो सख्ती से निकाली जाए तो उस सख्ती का एहसास आम देखने वालों को भी हो, ये चीज जरूरी नहीं है। बाज़ औक़ात किसी हद से ज्यादा गुनहगार इंसान की, काफिर की रूह को सख्ती से निकाला जाता है, लेकिन वो सख्ती वो खुद महसूस करता है, देखने वालों को उसकी मौत बहुत पुरसकून महसूस होती है। फिर इसके साथ दूसरी सिफ्त बयान की गई, वन्नाशिताति, कि कसम है बंद छुड़ा देने वालों की। बंद छुड़ा देना, जैसे हम अपने मामूल की जिंदगी में देखते हैं, अगर किसी ने खेतों को पानी लगाया हो तो वो पानी को रोकने के लिए बंद बनाए गए होते हैं, और जब उन नालियों में पानी मुकम्मल भरा होता है तो उस बंद के अंदर मामूली सा सुराख कर देने से या मामूली सा रास्ता बनाने से वो पानी बिल्कुल आसानी से एकदम बह जाता है वहां से।
تو اسی طرح سے بتایا کہ جو مومن کی روح نکالی جاتی ہے اس کے جسم سے، وہ اتنی ہی آسانی سے نکالی جاتی ہے. اور جیسے بعض جگہوں پر آتا ہے کہ مومن کی روح اس کے جسم سے اتنی آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے اگر کوئی انسان خوشبودار پھول کو سونگھے تو اس سونگھنے میں کوئی مشقت نہیں ہے، ایسے ہی مومن کی روح نکلنے میں اسے کوئی مشقت نہیں ہوتی. اور یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ یہ جو روح آسانی سے نکل رہی ہے، لازمی نہیں ہے کہ یہ کیفیت لوگوں کو بھی محسوس ہو. بعض اوقات کسی مسلمان کی جان نکل رہی ہوتی ہے، اسے سختی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ فلاں بہت گنہگار ہے، اس پہ نزع کا عالم بڑا بھاری تھا. اب یہ جو ظاہری حالت ہے اس سے کسی انسان کی اچھائی اور برائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. یہ جو روح آسانی سے نکل رہی ہے اور یہ جو جسمانی تکلیف ہے، دو الگ چیزیں ہیں. اگر وقت نزع میں تکلیف کا ہونا یہ گناہگار ہونے کی علامت ہوتی تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وقت نزع کی تکلیف دیکھنی ہی نہ پڑتی، کیونکہ ان سے زیادہ پاک اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. لہذا یہ جسمانی سختی اور روح کا آسانی سے نکلنا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. پھر کہا کہ جب بدکار انسان یا نیک انسان کی روح کو نکال لیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ان فرشتوں کا اگلا کام کیا ہے کہ قسم ہے تیرنے والوں کی تیزی سے. پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ تیزی سے اس روح کو اس کی منزل تک لے کر جاتے ہیں، آسمان کی طرف اس کو پہنچانے میں تیزی سے. اور یہاں پر تیرنے کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ جیسے اکثر عموماً دریاؤں میں جیسے دریاؤں میں کوئی پہاڑ یا نہیں ہوتے یا آڑ نہیں بنی ہوتی اور تیرنے والے یا کشتیاں اس میں بالکل سیدھا سیدھا چل رہی ہوتی ہیں، تو اسی طرح سے تیزی کے ساتھ یہ فرشتے اس انسان کی روح کو آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں. پھر فالسابقات سبقا، ایک دوسرے سے کام کرنے میں عجلت اور جلدی کا معاملہ کرتے ہیں. انسان کی طرح نہیں ہے کہ اسے حکم دیا جائے اور ٹال مٹول کرتا رہے، بلکہ جیسے ہی روح ان کے حوالے ہوئی، ان کے سپرد ہوئی، اس کو لے کر جلدی سے، اگر تو مومن کی روح ہے تو اس کو جنت میں، اور اگر کافر کی ہے تو اس کو جہنم کے عذاب میں پہنچا دیتے ہیں. پھر کہا فالمدبرات امرا، کہ وہ کام کو نافذ کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے حکم کے مطابق. ان کا آخری کام کیا ہے کہ جس انسان کے لیے، جس کی روح کے لیے جنت کا حکم دے دیا جائے، اس کے لیے وہ تمام قسم کے راحت اور آرام کے سامان جمع کرنا، اور جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے ان کے لیے جہنم کے سامانوں کو تیار کر دینا. تو لہٰذا یہ ان فرشتوں کے صفات ہیں جو کسی بھی انسان کی موت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور پھر ان کو ان کے حقیقی ٹھکانے پر پہنچا دیا جاتا ہے. تو جو نیک ہے اس کا سمجھ لیں قیامت کا دن شروع بھی ہوا، ختم بھی ہو گیا، اور جو بدکار ہیں تو ان کے لیے قیامت آنے تک کی تو جو قیامت ہے وہ ہے، اور پھر قیامت کے دن جو ان کے ساتھ ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کے ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے. پھر قیامت کے دن کا بتا رہے ہیں کہ اس دن سب سے پہلے کیا ہوگا، زلزلہ آئے گا. اور زلزلہ کیسے ہوں گے؟ لگاتار، کہ زمین پر پہلا زلزلہ آئے گا، اس کے پیچھے فوراً سے دوسرا زلزلہ آئے گا. اور جب یہ زلزلے آئیں گے قیامت کے تو انسانوں کے دل دھڑکنا شروع ہو جائیں گے. ویسے بھی ہم عموماً دیکھتے ہیں جب زلزلہ آتا ہے تو تمام لوگ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں، اور گھبراہٹ کے وقت کیا ہوتی ہے، عموماً دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. تو اس دن بہت سے دل دھڑکنے والے ہوں گے. یہاں دھڑکن، ہم جب زندہ ہیں تو ہر کسی کا دل دھڑک رہا ہے، لیکن یہاں دھڑکنے سے وہ دھڑکن مراد ہے جب کوئی انسان کسی غلطی کو کر کے بیٹھا ہوا ہو اور اسی غلطی کا حساب کتاب شروع ہو جائے، تو وہ جو دھڑکن ہوتی ہے انسان کی اپنی، اس سے خود محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا دل دھڑک رہا ہے، وہ جو ڈر والی دھڑکن ہے یہ وہ دھڑکن مراد ہے. اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. آنکھوں کا جھکنا دو وجہ سے ہوتا ہے، یا تو کسی کے ادب اور احترام میں یا شرمندگی میں. تو کہا کہ ان کی آنکھیں آج شرمندگی سے جھکی ہوئی ہیں. اور پھر کافروں کا آگے ذکر کیا کہ کافروں سے جب کہا جاتا ہے کہ انسان مرے گا اور مر کے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ آگے سے مذاق اڑاتے ہیں، اور مذاق اڑا کے کیا کہتے ہیں کہ اچھا انا لمردودون فی الحافرہ، کیا ہمیں الٹے پاؤں واپس اپنی مرنے کے بعد اپنی زندگی کی طرف آنا ہوگا، اس صورت میں جب کہ ہماری ہڈیاں بھی کھوکھلی ہو جائیں. وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے. اور یہی وجہ ہے
کہ ان کی زندگی میں اگر وہ غلط اور اچھے جو بھی کام کرتے ہیں انہیں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انہیں حیات بعد الموت کا یقین نہیں ہے۔ اور آج ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ جب ہم انگریزوں کے ساتھ بیٹھیں تو کوئی ہمیں پہچان نہ سکے، ہمارا لباس، ہمارا حلیہ، ہماری بول چال ایسی ہو، اس میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم انگریزوں میں بیٹھیں، انگریزوں کے ساتھ بولیں تو کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ کسی ملک سے آئے ہوئے ہیں یا یہ مسلمان ہیں۔ ہم ان جیسا لباس پہننا، ان جیسی بول چال، ہم اس میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم ہندوؤں کے ساتھ بیٹھیں تو ان میں اور ہم میں فرق نہ نظر آئے، ہمارا لباس اور سب کچھ ان سے ملتا جلتا ہو۔ ہم عیسائیوں یہودیوں کے ساتھ بیٹھیں تو ہمارا پتہ نہ چلے، لیکن قیامت کے دن جیسے قرآن کریم میں کہا گیا، انسان کیا کہے گا؟ کاش میرے اور میرے ان کیے ہوئے کاموں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ آ جائے، اے اللہ، جیسے تو نے مشرق اور مغرب کو ایک دوسرے سے دور پیدا کیا ہوا ہے۔ تو آج ہم دنیا میں خواہش کیا کرتے ہیں؟ ان جیسے لوگوں کے بننے کی، اور قیامت کے دن کے ان کے انجام بتائے جا رہے ہیں۔ اور اللہ انسان کو بار بار قرآن میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ جن کی تم پیروی کرتے تھے، قیامت کے دن انہی سے تم بیزار نظر آؤ گے، لیکن دنیا میں انہی کی محبت تمہارے دلوں کے اندر گڑی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اسلام سے اور اسلامی اقدار سے محبت کرنا نصیب فرمائے۔ ابھی جیسے ان موجودہ حالات کے اوپر ایک بات، جن دنوں یہ وبا نئی شروع ہوئی اور ابتدا میں پاکستان میں اتنی داخل نہیں ہوئی تھی، ابھی شروع نہیں ہوئی تھی اتنی، اور باہر ممالک میں بہت زیادہ حالات خراب تھے، جتنے بھی باہر کے ممالک ہیں، انگریز ممالک، وہاں پر حالات بہت خراب تھے۔ تو ویسے جب ہم عموماً پاکستان کی ترقی کے لیے بات کرتے ہیں تو ہم یوں کہتے ہیں کہ کاش ہمارا ملک فلاں ملک جیسا ترقی یافتہ بن جائے۔ ہم ان کی ترقی کو دیکھ کر یہ خواہش کرتے ہیں۔ تو ان دنوں جب وبا شروع ہوئی تو کافی جگہوں پر یہ میری نظروں سے گزرا کہ ہر جگہ لکھا ہوتا تھا کہ اللہ ہمارے ملک کو فلاں ملک جیسے حالات سے بچائے۔ وہ باہر کے کوئی سے بھی ممالک ہوتے تھے جہاں پر وبا زیادہ ہوتی تھی، تو یہ وہی ممالک تھے جن جیسا ہونے کی ہم خواہش کرتے تھے، آج وہی ممالک تھے جن کے جیسا ہونے سے ہم پناہ مانگ رہے تھے۔ تو انہی حالات میں یہی بات سمجھ آ جاتی ہے، یہ جو قرآن نے 1450 سال پہلے ہمیں پیغام دیے کہ کبھی دنیا سے متاثر ہو کر تم اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہو، خواہش کرتے ہو، لیکن جب اس پہ اللہ کا عذاب آتا ہے پھر اس سے پناہ مانگتے ہو۔ تو اگر تو یہ پناہ مانگنا اس صورت میں ہو جب توبہ کی مہلت باقی ہے، پھر تو شاید معافی ہو جائے، لیکن یہ خیال جب قیامت میں آئے گا کہ ہم معافی مانگ لیں، پھر وہاں پر معافی نہیں ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو پھر آگے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ حال ہے تو پھر ہمارا یہ واپس لوٹ کر آنا تو خسارے کا سبب ہوا۔ اب یہ خسارے کا سبب ہوا، وہ لوگ دکھ سے نہیں کہتے، وہ مذاق سے کہتے ہیں کہ اچھا تم سمجھتے ہو کہ ہم واپس آئیں گے، پھر تو ہم بڑے نقصان میں ہو گئے۔ اگر یہ بات وہ پریشانی میں کہتے تو شاید ان کی اصلاح بھی ہو جاتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قیامت اور قیامت کا آنا، یہ وہاں کے حساب کتاب، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ تو صرف ایک ڈانٹ ہے۔ دنیا کے اندر اللہ کے پیغمبروں کے مذاق اڑائے گئے، اللہ نے مہلتیں دی۔ قیامت کا ایسا دن ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایک گھڑی کے لیے نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی۔ جب جمع ہونے کا حکم ہو گیا، ہر نیک بد اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر نکل آئے گا۔ یہ تو ایک جھڑکی ہے اور سب کے سب پھر ایک میدان میں آ جائیں گے۔ ساحرہ اس میدان کو کہتے ہیں جو بالکل چٹیل ہو، ایک سطح والا ہو، اس میں اونچ نیچ نہ ہو، اس میں غار نہ ہو، اس میں پہاڑ نہ ہو۔ تو یہ جو قیامت کے لیے زمین بچھائی جائے گی یہ ایسی ہی ہوگی کہ اس کے اندر کوئی آڑ پہاڑ نہیں ہوں گے۔ یہ سب لوگ اولین اور آخرین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک، قیامت کی صبح تک آنے والے، یہ سب کے سب اس میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ اور وہاں پر اتنی مخلوقات، اب ہم جمع کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، تو کوئی یوں بھی نہیں کہہ سکتا ہم اللہ سے چھپ جائیں گے۔ چھپنے چھپانے والا بھی حساب نہیں، وہاں ایک ایک آواز لگے گی کہ راتوں کو جاگنے والے کہاں ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کسی کے کان میں آواز نہیں جائے گی تو وہ بندہ رہ جائے گا، جس بندے کے اندر یہ صفت ہوگی خود بخود ایک طرف نکل آئیں گے۔
جس کے لیے کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم کہاں ہیں، الگ ہو جائیں۔ دنیا کے اندر اگر کوئی کسی سے پوچھ لے کہ یہ فلاں غلط کام کس نے کیا ہے تو سب ایک دوسرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور وہاں سے چپکے سے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا قیامت میں، اعلان ہو گیا تو وہ سب کے سب خود نکل کر ایک قطار کے اندر، چور ڈاکو، فحش گوئی کرنے والے، غلط کام کرنے والے سب ایک طرف، نیک کام کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے سب ایک طرف۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ جو ہمیشہ والی کامیابیاں ہیں یہ ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیشہ کی اس ناکامی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔